औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान हाज़िर ख़िदमत हैं। जनाब, आज के बज़्म की जो इब्तिदा है वो मैं इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक कौल से करना चाहती हूँ। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने फ़कीरों से दो बातें सीखी, यानी दो बातों से बड़ा फैज़ हासिल किया या फ़ायदा हासिल किया। एक बात यह कि वक्त जो है वो काट देने वाली तलवार है। अगर वक्त को तुम काटोगे तो ठीक है, वरना वक्त तुम्हें काट देगा। और दूसरी बात भी बहुत खूबसूरत, और ये फरमाई कि अपने नफ्स को हक़ पर लगा दो, वरना वक्त तुम्हें बातिल पर लगा देगा। आज जनाब अली हम वक्त की क़द्र व कीमत के हवाले से बात करेंगे और इस्लामी तनाजुर में देखेंगे कि वक्त की क्या कदर है। उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला हमारी मेहमान शख्सियात भी गुफ्तगू फरमाएंगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्र की कसम खाई, वल अस्र फरमाया, यानी वक्त की कसम। और इस तरह से जब हम बात करते हैं और कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो जब हम देखते हैं, और अरबी ग्रामर के हवाले से अस्र जनाब उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ एक मरतबा चली जाए, निकल जाए, तो वो वापस पाई ना जाए, और वो वक्त है। यानी जब वक्त एक मरतबा गुज़र जाता है तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। इंसान सरासर खसारे में है, घाटे में है। अब आप देखें कि कुरान फरमाता है कि इंसान घाटे में है, और इसको गवाह बनाया है। इस पर कौन गवाह है? वक्त गवाह है। तो इस्लामी तनाजुर में आज हम वक्त की कदर के हवाले से बात करेंगे। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम आयत यही है कि कुरान जब मौत के वक्त लोग अफरा तफरी होगी, और उस वक्त जब ख़ास तौर पर इंसान क्या बात करेगा, अपने आप से किस चीज़ की तमन्ना करेगा? वो इस चीज़ की तमन्ना करेगा कि काश मुझे कुछ वक्त मिल जाए, कुछ मोहलत मिल जाए, तो जो नेकी के काम मुझसे रह गए हैं मैं वो कर लूँ। तो आप देखें कि वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस पर शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात जो हैं वो उनका तारुफ़ मैं आपके सामने कराती चलूँ। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है जनाब, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जुदागाना तर्ज़ फ़िक्र है इनका माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इल्म को बहुत आसानी के साथ हम तक मुंतकिल कर देती हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? आप जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। और जनाब, आज की जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं हमारे प्रोग्राम में, आज पहली मरतबा तशरीफ़ लाई हैं, तो हम बहुत खुले दिल से इनको वेलकम करेंगे। सदफ़ फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, दर्स व तदरीस से इनका भी ताल्लुक़ है माशाअल्लाह। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदफ़ कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। खुश आमदीद कहते हैं आपको मेरी पहचान में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, वक्त की अहमियत या वक्त की कदर व कीमत अज़रूए कुरान इरशाद फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंडों, मिनटों और घंटों की गर्दिश दौरा में दिन रात की तक़सीम, जिसे वक्त कहा जाता है, ये वक्त अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है। बेशक। और ये वक्त अमीर गरीब, आलिम जाहिल, छोटे बड़े सबके लिए यकसा हैं। बेशक। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने रात और दिन का हिसाब रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले और पीछे रह जाने वाले ये गाफिल लोग हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम सुकून पकड़ो और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तू अय्याम ही का मजमुआ है। अगर तेरा एक दिन गुजर जाए तो ये समझ ले कि तेरा एक हिस्सा गुजर गया। वक्त इंसान को मुखातिब करते हुए कहता है कि सूरज मेरे दामन में, सितारे मेरे गिरेबां में, मेरी हकीकत जानने के लिए तू अपने अंदर झांक के देख। मैं शहर बयाबां महलों हर जगह छाया हुआ हूँ,
میں موت کے گھاٹ بھی اتارتا ہوں اور زندگی بھی بخشتا ہوں۔ اللہ پروردگار عالم کی عطا کردہ زندگی میں لمحے، ساعتیں، رات دن، ماہ و سال، صدیاں، گھڑیاں، یہ سب وقت کے تابع ہیں، کیونکہ وقت انسان کی زندگی میں گزرنے والے ایک ایسے سفر کا نام ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رات و دن کی تقسیم کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کی قسمیں بھی قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ زینب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اور سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وقت چاشت کی بھی قسم کھائی ہے کہ وقت چاشت کی قسم جب وہ بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے۔ تو دیکھیے زینب، یہاں توجہ کی بات یہ ہے کہ ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟ ان قسموں کا مقصد پکار کر انسانوں کو عمر اور وقت ضیاء کی گزرتی ہوئی لہروں سے فائدہ اٹھانے اور لمحے کو ناپ تول کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، اپنے وقت پہ غروب ہو جانا، چاند کا اپنے وقت پہ گھٹنا بڑھنا، رات دن اور موسموں کا اپنے وقت پر تبدیل ہو جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بھی ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز ہم وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کائنات کی ارد گرد کی اشیاء کا مطالعہ کریں تو ارد گرد کی ساری اشیاء وقت کی پابندی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے ہمیشہ وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آپا واقعی حقیقتاً ہم نے جب یہ دیکھا، مشاہدہ کیا کہ جو اقوام، جو سماج، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، یقینی طور پر وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے اور وہ زمانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گی صدف فاطمہ صاحبہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں وقت کی قدر، وقت کی اہمیت بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ضرور، وقت کی اہمیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت کی پابندی اور وقت ہے۔ یہ ایک بہت نہایت ہی قیمتی اور بہت ہی پیاری نعمت ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جیسے کہ ڈاکٹر ناہیدہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ پاک نے تمام انسانوں کو یکساں عطا فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو جو ہے وہ 20 گھنٹے دے دیے ہیں، امیروں کو 24 گھنٹے دے دیے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو تمام مسلمانوں کو یکساں عطا فرمائی ہے۔ اور وقت کی اہمیت سے متعلق ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 2 نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں ہے، اور وہ 2 کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک صحت اور ایک فراغت۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حساب کتاب کے وقت کسی بھی انسان کے قدم آگے اس وقت تک نہیں بڑھیں گے جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے گا۔ وہ کون سی 4 چیزیں اور 4 باتیں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا، اس نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا، اس نے اپنے علم کو، اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ تو گویا اس سے ظاہر ہوا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث مبارکہ کافی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی دولت مندی کو غربت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ تو گویا یہ ظاہر ہوا کہ وقت کی اہمیت کتنی ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور یہ جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات اور ان کی پاکیزہ سیرت میں سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کریں، اور وقت کی اہمیت جو ہے وہ
ہر شخص نے کی ہے، کامیاب شخص نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور ناکام شخص نے بھی. صرف فرق اتنا ہے کہ جو کامیاب شخص ہے اس نے کامیابی کے بعد یہ بتایا، یہ جتلایا، اور جو ناکام شخص ہے اس کو ریئلائزیشن جب ہو گئی، جب اس نے وقت کو ضائع کر دیا اور پھر اس نے بتایا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، پھر اس نے جانا کہ وقت کی کیا قدر ہے. تو گویا وقت کی اہمیت بے شمار ہے. سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا. اور حقیقتاً دیکھیں جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم اس پر پچھتاتے ہیں کہ کاش وہ وقت واپس لوٹ کر آ جائے اور جو کام ہم نے نہیں کیے وہ ہم دوبارہ سے کر لیں، لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا جناب. اسی لیے تو بار بار ہمارے بزرگان نے دین بھی اور ہمارے جو گھر کے بزرگ ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. یہ محاورہ کس کس موقع پر کب کب کہا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، لیکن اس وقت جناب ہمیں لینا ہے ایک وقفہ، اور وقفے سے جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے اور اس پر مزید کلام کریں گے. اور بہت سارے سوال ہمارے ذہنوں میں ابھی موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کلام کریں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج ہم اسلامی تناظر میں وقت کی قدر کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں. شریک گفتگو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں. آج کی مہمان شخصیات ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صدف فاطمہ. اور جناب دونوں ہی کی جانب سے وقت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہوئی اور وقت کو ضائع کیے بغیر آپا کی جانب آؤں گے. آپا یہ بتائیے گا کہ جو ہم کہتے ہیں آپا محاورہ جو ہے کہ کہتے ہیں وقت گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا، یہ کہاں پر ہم بول سکتے ہیں، کیسے فٹ ہوتا ہے؟ ہم تو اکثر ہی ہر جگہ پر ہی کہہ دیتے ہیں اس محاورے کو. کس موقع پر کہا جاتا ہے آپا یہ محاورہ؟ دیکھیے زینب، وقت ترقی کا زینہ، کامیابی کا راز اور انمول خزانہ ہے. جو قومیں اور ملک وقت کی قدر کرتے ہیں صحیح، وہ صحراؤں کو گلشن بنا سکتے ہیں، کیا بات ہے، پہاڑوں کو پاش پاش کر سکتے ہیں، ہواؤں کو مسخر کر سکتے ہیں، ستاروں پر کمندے ڈال سکتے ہیں اور زمانے کی قیادت سنبھال سکتے ہیں. لیکن جو قومیں اور ملک اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، دین اور دنیا دونوں میں خسارے میں رہتے ہیں، اور وقت کا ضیاع ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ایسے ہی لوگ بیکار زندگی گزارتے ہیں. جو شخص اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا زمانے میں بھی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. دیکھیے ایک بچہ جب بچپن سے وقت کی قدر کرتا ہے تو وہ آگے جا کر ایک کامیاب انسان بنتا ہے. ایک طالب علم وقت پر اٹھتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے، وقت پر ہوم ورک کرتا ہے تو کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومتی ہیں. دیکھیے اگر ایک کسان وقت پر بیج نہ ڈالے اور وقت پر پانی نہ دے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا زینب. اگر ایک بیمار شخص وقت پر علاج معالجہ نہ کرائے تو اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا. اگر ایک مسافر وقت پر نہ پہنچ پائے تو وہ اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. یہ انہی لوگوں کے لیے محاورہ کیا گیا جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے. اسی طرح زینب منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، کمان سے نکلا ہوا تیر اور گزرا ہوا وقت جو ہے، ہوا کا جھونکا جو ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے. اسی طرح گیا وقت بھی کبھی لوٹ کر نہیں آتا. ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کامیابی اور کامرانی جن لوگوں نے حاصل کی تو ان کی کامیابی کے پیچھے وقت کی پابندی تھی کہ انہوں نے اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کی اور کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. اور حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ دن میں میرے لیے برکت اور رات میں خیر عطا فرما. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن اس پوچھ گچھ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گوائی، جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں خرچ کیا اور یہ مال کہاں سے آیا. تو دیکھیے گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا. ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے. جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی میں ایک کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی کے ہر موڑ پر ایک خسارے والی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اتنی قیمتی نعمت عطا کی ہے تو اس کی بھی قدر کریں اور اپنے وقت کی بھی قدر کریں. سبحان اللہ. اور آپا ہم اکثر ہی نماز میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میرے وقت میں برکت عطا فرما، کیونکہ اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں اور دن ایسا گزر جاتا ہے اور پھر ہفتے ایسے گزر جاتے ہیں، ماہ و سال اس طرح گزر جاتے ہیں کہ جو ہماری لائف کی جو بڑی بھی
پرابلمس ہوتی ہیں یا جو بھی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہیں اس کے اندر جو وقت درکار ہوتا ہے اس کو ہم صحیح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے. تو ہم وقت میں برکت کی دعا مانگیں. آپ بھی ضرور اپنی دعا میں وقت کی جو برکت ہے اس کو مانگیں اللہ رب العزت سے, کیونکہ جب ہمیں وقت مل جاتا ہے, مہلت مل جاتی ہے, تو ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے. آپ کی جانب آؤں گی. صدف فاطمہ, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں بار بار نا کہ مشکل وقت میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے, دوست کی پہچان ہوتی ہی مشکل وقت میں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, کیا مراد ہے اس جملے کی؟ مشکل وقت سے مراد یہاں پہ ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں, اس کی دو طرح سے انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں. کہ ایک تو مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, اور وہ آپ سب جو ہے گوا دیتے ہیں. اور ایک مشکل وقت وہ ہے اگر آپ بیماری میں ہیں اور آپ کو فائنینشیل کرائسس ہیں اور آپ کو اپنے دوست کی ضرورت ہے. تو اگر ان دونوں سچویشنز میں اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے آپ کے اس مشکل وقت میں, تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کا خالص دوست ہے. اور اگر اس کرائسس میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا خالص اور مخلص دوست نہیں تھا. تو گویا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور وہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے. اور ارشاد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مومن کی تکلیف کو دور کر دیا تو اللہ پاک نے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں اور غریبوں کی, لاچاروں کی, مسکینوں کی مدد فرماتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مصروف ہے. تو یہ تو یتیموں, مسکینوں اور لاچاروں کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں تو ہم دوست کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارا بہت قریبی ہم سے تعلق جوڑے ہے, جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے. تو ہمیں اس کی تو مدد کرنی ہی چاہیے. تو مشکل وقت میں ہمیں جو ہے اپنے دوست احباب کی, ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے, ان کی تکلیفوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. صحیح. اور آپ دیکھیں ہم اکثر یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اور واقعی حقیقتاً جب ہم پر کوئی ایسا وقت آتا ہے, وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے, آپ بیماری کے تعلق سے یا فائنینشلی یا مالی حوالے سے دیکھ لیں, یا مورل سپورٹ, یا کوئی ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی تکلیف میں ہے, کسی کا ایسا جملہ ہی ہمیں ایسا اچھا لگتا ہے, اس وقت ٹھنڈا لگتا ہے اپنے دل کو کہ واقعی کسی نے حوصلہ دے دیا, تو اس کے لیے بھی آپ وقت درکار ہوتا ہے. کوئی شخص یا تو آپ کو کال پہ بات کر رہا ہوگا, یا آپ کے گھر پر آ کر آپ کی کسی بھی حالت کے حوالے سے, کوئی بھی آپ کی اس وقت سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو دلاسا دے گا. تو انسان کو ذرا ایک اچھا تازگی محسوس ہوتی ہے, لگتا ہے کہ آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہوں, آپ کے دوست احباب ہوں, وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کو وقت دے رہے ہیں. وقت ہی تو چاہیے ہوتا ہے انسان کو, خاص طور پر آپ جب اگر ویسے ایسی بات ہے جو ہمارے بزرگ ہیں جو گھر میں اکیلے ہوتے ہیں, انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے آپ؟ ایک اچھا سہارا چاہیے ہوتا ہے. تھوڑی سی زینب دیکھیے نا کہ اچھے دوست جو ہیں وہ زندگی کی زینت, حیات سفر کا سہارا اور خدا کا انعام ہے. جب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا, جب بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی زندگی میں ایک سہارا ہوتے ہیں. میاں بیوی کے ساتھ ساتھ وہ اچھے دوست بن کر بھی زندگی گزارتے ہیں. اور دیکھیے کہ جب جن کو اچھے دوست مل جائیں تو انہیں دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے. وہ ہمارے خوشی غم کے ساتھی ہوتے ہیں, وہ ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں. دیکھیے اگر ہمارے گھر میں خدا ناخواستہ کوئی آفت ناگہانی آ جائے تو سب سے پہلے ہم اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں, کیا ہمارے گھر میں مسئلہ ہو گیا, اور وہ رات کی تاریکی میں آتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھی کو یہ پرابلم ہو گیا. تو اچھے دوست بنائیے, لوگوں سے محبت کریں, لوگوں کے مرکز محبت بنیں اور اپنے اچھے دوستوں کی قدر کریں. اسی کے دوست جو ہیں وہ انمول ہیرا ہیں. بے شک. اور آپا مومن جو ہے وہ بار بار ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا, تو آپ کو جب احساس ہو جائے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر مخلص نہیں ہیں تو پھر تھوڑی سی احتیاط بھی برتنے کی ضرورت ہے. ایک وقفہ جناب یہاں شامل کرتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور جناب میری پہچان میں جو موضوع سخن لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں وہ ہے اسلامی تناظر میں وقت کی قدر کے اسلام ہمیں کس طرح سے مینجمنٹ سکھاتا ہے, ٹائم مینجمنٹ. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹائم مینجمنٹ کرنے کے بعد جو شیڈیول ہم بناتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو دن ہے وہ کس قدر بہترین انداز سے گزرتا ہے, اور ہم
ٹائم کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اچیو بھی کر لیتے ہیں جو مقصد ہے. اب اگر ہم نے ٹائم کو مینیج نہیں کیا ہے تو حقیقت جانے کے وقت جو ہے وہی بات ہو گئی نا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی, گزرا وقت واپس نہیں آتا. پھر ہم سوچتے ہیں اگلے دن وہی, تو یہی بھی بات ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. پھر وہ کل والی بات بھی ہے کہ کل تو کبھی آتی ہی نہیں ہے. تو جو بھی کام ہے آپ نے آج کے وقت میں جناب کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, وقت کی قدر جنہوں نے کر لی آپا, کیا فوائد ہیں اس کے وقت کی قدر کرنے کے حوالے سے آپ بتائیے گا. جو ناقدری کرتے ہیں یا وقت کی قدر نہیں کر پاتے ہیں, نقصانات کے حوالے سے بھی ہماری بہنوں کو, بچیوں کو خاص طور پر بتائیے آپا, فرمائیے گا. دیکھیے زینب, وقت کی پابندی دراصل وعدے کی پابندی ہے. جب آپ کسی کو کوئی وقت دیتے ہیں تو دراصل آپ اس سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں وقت پہ آؤں گا اور فلاں وقت یہ کام کروں گا یا فلاں وقت کال کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وعدے کی پابندی نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر وہاں پہنچے اور وہ شخص وعدہ کر کے گیا اور بھول گیا, اور جب 3 دن بعد وہاں پہنچا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نوجوان تو نے مجھے بہت تکلیف دی. دیکھیے اپنی زندگی میں وقت کی قدر کرنا چاہیے. وقت کی قدر کرنے والا وعدے کی پابندی بھی کرتا ہے گا. پھر اس کے بعد جو ہے کہ دینی احکامات کی بجاوری میں وقت کی پابندی انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے. دیکھیے ہم سحری اپنے وقت کے مطابق کرتے ہیں, افطار اپنے وقت کے مطابق کرتے ہیں. دیکھیے نا دین اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ ہم اذان ہونے کے سے پہلے روزہ کھول لیں یا بہت دیر بعد روزہ کھول لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادات کے میں بھی وقت کا پابند بنایا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم رمضان کے 30 روزے بھی وقت کی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں, 30 دن اس کے لیے مقرر ہیں. پھر حج کے ایام میں بھی ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی لباس پہنے, ایک ہی گھڑی میں ایک ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ تمام عبادات بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتی ہیں. پھر دیکھیے ذرا میں نقصان پاؤں کہ جو شخص اگر نماز کا عادی بھی ہے, اگر بعد میں قضا پڑھ رہا ہے, تو وقت کی پابندی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیے اجر و ثواب رکھا ہے گا. جو وہ شخص وقت اپنا چھوڑ دیا, وقت کی پابندی کے ساتھ عبادات کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے گا, تو اس کی تمام باتیں جو ہیں بے رائگاں ہو جاتی ہیں. مطلب اس میں کوئی اجر و ثواب میں بھی کمی. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے. پھر یہ تمام حرکتیں وہ شخص کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. احساس ذمہ داری وقت کی پابندی کا نام ہے. جو شخص وقت کی پابندی کرتا ہے زینب, وہ احساس ذمہ داری بھی اس کے اندر ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیے وقت کی پابندی وقت کے ضیاع کو بچاتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدا, ہم وقت پہ نہیں پہنچ پائے, ہمارا مالی نقصان ہوا, اور دیکھیں کہ ہمارا ٹکٹ کینسل ہوگا. بچوں کی فیس ہے اور گھر کی جو بلنگ اگر ہم نے وقت پر ادا نہیں کیا اور اس کی ادائیگی نہیں کی تو اس پر فائن لگے گا. ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے, وقت پر نہ پہنچیں تو ہمیں اس پر ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ کینسل ہو جائے گا. تو وقت کی پابندی وقت کا ضیاع سے بچاتی ہے. اور جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. وقت کی پابندی انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے زینب. اور جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے ترتیب گزرتی ہے. اور بے ترتیب زندگی گزارنا بہت سے مسائل کو جنم دینے کے برابر ہے. دیکھیے زینب, ہم کہتے ہیں کہ کچھ گھروں میں رات بھر جاگنا ہوتا ہے اور دن بھر سونا ہوتا ہے گا. ایسے لوگ نہ وقت پر ڈیوٹی پر پہنچ پاتے ہیں, نہ وقت پر بچوں کو اسکول پہنچا پاتے ہیں, دوستوں سے ٹائم دیا ہوتا ہے ایسا نہیں کر سکتے. پھر ہر دور میں وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ شرمندگی کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو شخص وقت کا پابند ہوتا ہے, صبح اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ورزش کرتا ہے, اس کے بعد ناشتہ کرتا ہے, وقت کو دیکھتا رہتا ہے, اپنی گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے, پھر رزق حلال کی تلاش میں اپنی روزی کے لیے نکل جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے بوڑھے والدین کے لیے, اپنے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے, صبح روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو
اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو وقت کی قدر کیجئے, وقت آپ کی قدر کرے گا. جب آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کو ہر لمحے نقصان ہوگا, آپ کی عزت میں کمی آئے گی, لوگ آپ کے وعدے کا اعتبار نہیں کریں گے, آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا, معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جائیں گے, لوگ لین دین کا معاملہ آپ سے نہیں کریں گے, رشتے شادی بیاہ کے معاملات آپ سے کرتے میں بچنا چاہیں گے. کبھی شخص تو وعدے کا پابند نہیں ہے, شخص تو وقت کا ہی پابند نہیں ہے, پتہ نہیں بارات بھی وقت پر لے کر آئے گا یا نہیں. دیکھیے یہ تمام چیزیں آج کل لوگ بارات کا ٹائم 10 بجے 3 بجے پہنچنے, کتنا دوسروں کا آپ نقصان کر رہے ہیں. للہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں. جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور آپا ہم نے واقعی اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں نا زندگی میں, انہوں نے اپنے وقت کی اسی طرح سے قدر کی ہے جیسا کہ دین اسلام نے بتایا ہے, جیسا کہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. اور حقیقتاً جانیے کہ ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ایسے مقام پر پہنچنا ہوتا ہے جو ابتدائی یعنی اول وقت سے ہی, اپنے بچپن سے ہی ان کے جو مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی بہترین مقام پر پہنچتے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہوتی ہے. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو وقت ہی نہیں کٹ رہا. وہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کا وقت ہی نہیں گزر رہا ہوتا, یہاں کام ختم نہیں ہوتے اور وقت گزر جاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی. صدف فاطمہ, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے, بہترین جو وقت کا بہترین استعمال ہے کیسے کریں, کیسے بتائیں گے آپ اپنی ایج کی خواتین کو, بچیوں کو, فرمائیے گا. جی بالکل, بہت شکریہ. وقت کا استعمال جو ہے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمیں فرسٹ آف آل ہمیں اسکیجول بنانا ہوگا. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو میک اے ٹائم ٹیبل آف آر روٹین, کہ ہمیں اپنی جو ہے روٹین کا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اتنا وقت جو ہے اپنی عبادات کو دینا ہے, اتنا وقت ہمیں اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے, اتنا وقت ہمیں اپنی فیملی کو دینا ہے, اور اتنا وقت جو ہماری ورک پلیسز پہ نیڈڈ ہے, ریکوائرڈ ہے, ہمیں اتنا وہاں دینا ہے. اگر ہم اپنی روٹین ہم پراپرلی مینٹین کر لیں گے, کیجول بنا لیں گے, اور صرف یہی نہیں بلکہ جہاں بھی ہمیں ٹائم دینا ہے کوالٹی ٹائم دینا ہے. ایسا نہیں کہ اگر آپ فیملی ریلیشنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا رجحان یا آپ کی توجہ سیل فونس میں ہے, یا آپ جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, آپ اپنے کسی کام میں مبتلا ہیں کہ ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے, ابھی مجھے وہ بھی کرنا ہے. تو آپ جو بھی وقت جس کو بھی دے رہے ہیں اس کو آپ کوالٹی ٹائم دیجئے. تو صحیح وقت یہی ہے, اور اس کا استعمال جو ہے سب سے بہترین جو اس کا استعمال ہے وہ یہی ہے کہ ہم وقت اللہ کے ذکر میں محو رہیں, اور ہر وقت جو ہے ہم جو بھی کام کریں, بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ورکر, جو ہے ہمیں ہر کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ہمیں یہ نیت کر کے کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور ہماری ہر کام کو عبادت میں شمار فرما, ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما. تو وقت ہمیں اللہ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے, ان کی سیرت کے مطابق چلنا چاہیے. تو اس طرح ہم اپنے وقت کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ ہر شخص جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے, بہت نفسا نفسی کا دور ہے. جس شخص کو بھی دیکھیں وہ بہت ہی بزی ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں, ہم دوسری طرف اگر دیکھیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ فارغ ہیں, نہ تو وہ دنیا میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں اور نہ ہی دین کے لیے صرف کر رہے ہیں, بلکہ وہ کاہل اور سستی کا شکار ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہی میں کہنا چاہوں گی کہ جب یہ وقت گزر جائے گا پھر ان کو ریئلائزیشن ہوگی. ایک یہ ہے کہ ہمیں ریئلائزیشن ہونی ضروری ہے. اچھا, ان کو جب ریئلائزیشن ہوگی تب یہ وقت نہیں رہے گا. تو اب کیا ہے کہ ان کو جب یہ ٹائم گزر جائے گا پھر ان کو پتہ چلے گا انہوں نے اپنا زندگی کا کتنا قیمتی اثاثہ اور کتنا قیمتی وقت ہم نے ضائع کر دیا. کیوں نہ اس کو ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے, ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتے, ہم اذکار کر سکتے, قرآن پاک پڑھ سکتے, اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے. تو ہمیں وقت اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے, اور ہم نے اسکیجول ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گی, کوٹ یہاں کرنا چاہوں گی
چاہूँگی کہ ہماری زندگی جو ہے ایک برف کی طرح ہے. جس طرح سے برف بیچنے والا کہتا ہے کہ پگھلنے سے پہلے یہ بک جائے, تو میں یہی کہنا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بھی برف کی طرح پگھل جائے اور یہ وقت ختم ہو جائے اور ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہ رہے. تو اس لیے پگھلنے سے پہلے ہی وقت کو سمیٹ لیجئے, اس کو سنبھال لیجئے. جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی پہلے ڈسکس کیا اور ڈاکٹر ناہیدہ صاحبہ نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ وقت جو ہے یہ ایک قدرت کا جو نظام ہے, یہ ہمیں وقت کے بارے میں سکھا رہا ہے. ایسا یہ اب ہمارا دین اسلام جو ہے, دین حق جو ہے, اللہ پاک ہمیں سکھا رہے ہیں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے, 5 وقت کی ہم نماز ادا کرتے ہیں, سحری و افطار کرتے ہیں. تو یہ پوری جو قدرت کا نظام ہے یہ وقت سے چل رہا ہے. اگر وقت نہیں ہوگا تو نظام نہیں چلے گا. ہماری جو زندگی ہے وہ وقت پر ہے. اگر وقت ہے تو ہماری زندگی ہے, اگر وقت نہیں ہے تو ہماری زندگی ختم ہے. تو اس لیے وقت کو سمیٹ لیجیے. سبحان اللہ. اب میں ویسے ذاتی طور پر اگر دیکھا جائے اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی باتوں سے, آپ کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ نکالا نا, انسان کی زندگی میں جو کاش ہوتا ہے, جو پچھتاوا ہوتا ہے, سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کاش وہ وقت مجھے واپس مل جائے تو میں یہ کر لوں, کاش وہ وقت واپس آ جاتا یا مجھے مزید کوئی ایسا وقت مل جاتا تو میں یہ کام انجام دے لیتا, یا ایسے اپنے والدین کی فرمانبرداری یا ان کی خدمت کر سکتا. جن کے والدین رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے, وہ پچھتاوا جو نکل رہ جاتا ہے وہ یہی پچھتاوا ہے زیادہ تر ہم نے دیکھا. اور آپ اب فائنلی کوئی گولڈن ورڈز, کوئی میسج, آپ ایڈوائس کوئی دینا چاہیں دیجیے. دیکھیے کہ گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. چلیے آپ کے پاس جو بھی لمحات ہیں زندگی کے, جو بھی وقت ہے, اپنے والدین کی قدر کریں, اپنے رشتہ داروں کی قدر کریں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنے استادوں کی بھی قدر کرنا سیکھیں جو زندگی میں آپ کو کامیابی کی منزلیں طے کراتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے آپ کا ویسے زیادہ تر دیکھا, غلط بھی ہو سکتی ہوں میں ویسے, لیکن جن کے پاس بہت وقت ہوتا ہے اور جو زیادہ فارغ ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں, لیکن ورنہ جو مینجمنٹ کرتے ہیں نا ٹائم کی, وہ سارے شیڈول کے مطابق اپنے کام موسٹلی کر ہی لیتے ہیں. زینب ایک منٹ ایک فورم سے بولوں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں میری کامیابی کا راز وقت کی پابندی ہے. میں کلاس میں پہلے پہنچتی ہوں, طالب علم بعد میں آتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی فائنلی کیا فرمائیں گے آپ؟ میں وقت کی اہمیت سے متعلق یہی بتانا چاہوں گی اور کہنا چاہوں گی کہ وقت کو سمیٹ لیجئے اور اپنے روٹینز کو جو ہے آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں, اسکیجول بنا لیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی لائف کو لے کر چلیں. ایسا نہ ہو کہ یہ وقت آپ کے ہاتھ سے چلا جائے. اور جیسے ہے کہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جب جانا دور ہوتا ہے, تو اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کو, اپنی ایمز اور گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقت کی قدر کریں, وقت کی اہمیت کو جانیں. بہت شکریہ. دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, صدف فاطمہ آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا آج آپ کی گفتگو سنی, بہت ہی اچھا لگا. جناب تمام جو گفتگو کا لب لباب یہ ہے, اور مجھے یہ شعر ویسے بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کو بہت فوکس بھی کرتی ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم حالت اپنی خود بہتر کریں گے, اپنے آپ کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے خود سے ایفرٹ کریں گے. اور جب وقت کی قدر کریں گے تو یقینی طور پر وقت بھی ہماری قدر کرے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, یعنی سیدہ زینب کو, اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.